अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल तैमूर और आज हम स्टडी करने वाले हैं कराची यूनिवर्सिटी की बुक है इखलाकियात और इस्लामी तसव्वुफ। वो तमाम लोग जो मास्टर्स कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, तो आज उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके फाइनल ईयर में, एमए फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है इखलाकियात और इस्लामी तसव्वुफ, और इसके जो राइटर हैं वो हैं मोहम्मद तौसीफ अहमद। क्योंकि ये एक रेफरेंस बुक है तो इसमें क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ये जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड कि इस्लामी तसव्वुफ या रहबानियत का क्या कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि कॉन्सेप्ट बताइए कि रहबानियत और तसव्वुफ और इस्लामी ज़िंदगी, इन सब का डिफरेंस आपको बताना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि जो आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ जो मैंने किया, ये मास्टर्स फाइनल ईयर का है, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। आपके पास 7 या 8 क्वेश्चंस आते हैं जो आपका इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है पेपर, क्वेश्चन पेपर इस्लामिक स्टडीज़ का। कराची यूनिवर्सिटी में आपको 7 या 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं। इस तरह मिलाकर आप अगर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब सोचो, क्योंकि ये इस्लामिक स्टडीज़ है तो आप इसमें जितना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो आप करो, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। क्योंकि 20 मार्क्स के लिए आपको आई थिंक कि आपको 6 या 7 या 8 पेजेस तो इनफ लिखने चाहिए प्रॉपर डिटेल के साथ। आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो उसमें बड़ा बड़ा ना लिखो, आपकी राइटिंग ना बहुत बड़ी हो ना बहुत स्मॉल फॉन्ट्स हो, आपकी राइटिंग मीडियम फॉन्ट्स की हो। ऐसा ना हो कि पेज खोला एग्जामिनर ने, मैं आपको वो टिप्स बता रही हूँ जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। मेरे माशाल्लाह मार्क्स काफ़ी आए थे इस्लामिक स्टडीज़ में, तो वो टिप्स बता रही हूँ आपको कि आप 2 या 3 या 4 पेजेस को इनफ मत समझो, आप 6 या 7 पेजेस लिखो। अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है तो आप ज़्यादा लिखो। आप हेडिंग ज़्यादा दो, हेडिंग को थोड़ा एक्सप्लेनेशन, मतलब 1 या 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो, और जितना आप हेडिंग दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है एक्सप्लेनेशन के लिए। जो ख़ास वर्ड्स हों, कोई कोटेशन हो, कोई वर्सेस हो, कोई इस्लामी बात हो, कोई किसी ख़ास बंदी की कोटेशन हो, तो आप उस शख्स का नाम प्रॉपर लिखो, सही लिखो, और फिर उसकी जो कोटेशन है ना आप उसको ब्लैक से लिखो, थोड़ा हाईलाइटेड लिखो। इस चीज़ से भी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप मार्क गेन करने के लिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है जी, हमारा है ये, क्योंकि चैप्टर क्या है, ये जो टॉपिक है क्या है, इस्लामी तसव्वुफ। तसव्वुफ के क्या मायने हैं ये देख लेते हैं पहले हम। इस्लाम जो है ना, बीइंग अ मुस्लिम, हम इस चीज़ को मतलब 3 तरह की यहाँ पे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है, तसव्वुफ, रहबानियत और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास चेंज होकर आ सकता है कि तसव्वुफ और राहिबाना ज़िंदगी का मवाजना पेश करें। मवाजना मतलब कंपैरिजन पेश करें। कंपैरिजन क्या, तसव्वुफ और राहिब से निकला है राहिबाना, तो ये जो राहिबाना ज़िंदगी है ये क्या है और तसव्वुफ क्या है, इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करनी है आपको। नेज़ ये बताएं कि रहबानियत से माशरे पे क्या मनफी असरात, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है रहबानियत से माशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। क्योंकि इस्लाम में रहबानियत को तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। रहबानियत क्या है इसकी डेफिनेशन हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, इस तरह भी आ सकता है, यानी कि या करके लिखा हुआ है, इस तरह भी आ सकता है कि इस्लामी तसव्वुफ और ईसाई रहबानियत का, यानी कि रहबानियत किससे रिलेट करता है, ईसाइयत से, क्रिश्चियनिटी से रिलेट करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना तसव्वुफ का, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, और रहबानियत का जो तसव्वुफ का जो कॉन्सेप्ट है ना तसव्वुर, ये ईसाई से, मतलब ईसाई ज़िंदगी में या ईसाई सोसाइटी में रहबानियत का तसव्वुर है। तो इन दोनों का तकाबुल करते हुए वही बात आ गई, मवाजना करें या तकाबुल करें, यानी कि कंपैरिजन करें। दोनों के मुआशरती असरात भी, मुआशरती यानी कि सोसाइटी के असरात बताइए, सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, या मुआशरती असरात भी कलमबंद कीजिए, यानी कि लिखिए। या एक और तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि तसव्वुफ के मस्बत और मनफी असरात पर तफसीली नोट लिखिए, यानी कि तसव्वुफ जो है ना इसकी पॉजिटिविटी क्या है सोसाइटी पर, या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं। या इस तरह भी आ सकता है कि रहबानियत के मनफी और मस्बत, यानी कि रहबानियत के भी दोनों पहलुओं का जायज़ा लें या तसव्वुफ के भी दोनों पहलुओं का जायज़ा लें। या ईसाइयों में जो
رہبانیت کا کانسیپٹ ہے اس کو ایکسپلین کریں، کمپیریزن کریں اسلامی تصوف. تو اسلام نے کیا ہمیں کانسیپٹ دیا ہے تصوف کا، اور کرسچینٹی نے ہمیں کیا کانسیپٹ دیا ہے رہبانیت کا. تو یہ تو ہو گیا جی پورا ایکسپلینیشن کویشچن کا، کہ اس طرح آپ کی کویشچن ایگزام میں آ سکتا ہے. 20 مارکس کا آئے گا. آپ ہیڈنگز لکھو، آپ پراپر ایکسپلینیشن کرو، آپ کے ذہن میں جتنی باتیں ہیں آپ لکھ دو. وہ باتیں صحیح ہونی چاہیے، اور اگر آپ کسی کا ریفرنس دیتے ہو تو ریفرنس کا نام، جہاں سے آپ ریفرنس لے رہے ہو تو وہ نام صحیح ہونا چاہیے. جو کانسیپٹ ہے، جو کوٹیشن ہے، وہ آپ بلیک سے یا ہائی لائٹڈ شو کرو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے. تو پہلے یہ یاد رکھو، آپ چاہو تو رجسٹر لے لو، تو کی پوائنٹس یاد رکھنے کے لیے آپ لکھ لو. اسلامی تصوف یہ ہے کہ مسلمان خدا شناسی اور اللہ تعالیٰ کے جو چار مشہور طریقے ہیں نا، اس کو مطلب ایک نقشہ ہے. اسلام میں بینگ اے مسلم، ہمارے اسلام میں رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. رہبانیت کا کانسیپٹ پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ ہندوازم سے آیا ہے. ہندو لوگ جو جوگی ہوتے ہیں، سنیاسی ہوتے ہیں، وہ رہبانیت، وہ سمجھتے ہیں کہ برہمانڈ جو ہے اور جو ان کے ہائر سیلز ہیں، جو ان کے بھگوان ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم ہر چیز کو تیاگ دیں، ہر چیز کو ہم تیاگ کرنے کے بعد اپنے جو ہے وہ بھگوان کو خوش کر سکتے ہیں. یہ رہبانیت کا تصور ہے. کرسچینٹی بھی اس کا سیم کانسیپٹ موجود ہے. ابھی میں اسلام کی بات نہیں کر رہی، ابھی میں بتا رہی ہوں ہندوازم کا جو کانسیپٹ ہے. ہندوؤں کا یہ کانسیپٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے بھگوان کو خوش کرنا ہے تو ہمیں پوری دنیا کو تیاگنا ہوگا. ہمیں اپنی جو اپنے سے جڑے ہوئے رشتے ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو بیوی بچے ہیں، جو بھائی بہن ہیں، جو معاشرتی تعلقات ہیں، ہمیں تمام چیزوں کو تیاگنا ہوگا. تیاگ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ سنیاس لے لیں گے. سنیاس لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی سے دور کسی اونچی جگہ پر، پہاڑوں پر چلے جائیں گے، اور وہاں پر ہم سنیاس لے لیں گے. تمام زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں ہم اس سے کٹ آف کر لیں گے، اور ہم صرف بھگوان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بھگوان پھر اسی طرح سے خوش ہوگا جب ہم پوری دنیا کو تیاگ دیں گے. یہ ہندوازم کا کانسیپٹ ہے جو رہبانیت کہلاتا ہے. رہبانیت کا مطلب ہے آپ نے کوئی اپنے سے رشتہ جڑا ہوا جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی، حقوق ادا نہیں کیے، فرائض چھوڑ دیے. ٹھیک ہے، یعنی فرائض اور حقوق میں کیا ڈفرینس ہے یہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں ساتھ میں. فرائض وہ ہوتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں دوسرے سے ریلیٹ، یعنی کہ اگر ہم جیسے ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم استاد کی عزت کریں. مطلب سامنے والے شخص کو دینے والی چیزیں جو ہے نا، ہماری طرف جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو فرائض کہتے ہیں. استاد نے تو ہم ان کی عزت کریں، لا محالہ ہمیں عزت کرنی ہے. ہمیں پیپرز میں کلیئر کرنا ہے. جو پیرنٹس ہیں ان کو جو انہیں ہم سے امیدیں ہیں اس پہ پورا اترنا ہے. بینگ اے سن یا بینگ اے ڈاٹر، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، استاد کی رسپیکٹ کریں. جو پیرنٹس ہم سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ ہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے تو ان کو پورا، تو یہ ہے فرائض. اور حقوق کیا ہیں کہ جو پیرنٹس ہمیں دیں گے. بینگ اے ڈاٹر یا بینگ اے سن، بیٹا یا بیٹی ہونے کے ناطے جو ہمارے حقوق ہیں وہ پیرنٹس ہمیں دیں کہ ہمیں اعلیٰ تربیت دلائیں، اعلیٰ تعلیم دلائیں، اچھی تعلیم دلائیں، ہمیں دین سکھائیں. یہ ہمارے حقوق ہیں بنیادی. بینگ اے سول سٹیزن، ہمارا کیا حقوق ہے کہ حکومت ہمیں جو ہے وہ آزادانہ ماحول دے ہماری سروائیول کے لیے، یا ہمارا جو بھی کانسیپٹس ہیں زندگی کے ہمیں اس پہ عمل کرنے دیا جائے، اپنے جو ہمارا مذہب ہے اس کو فالو کرنے. تو یہ ہمارے حقوق ہیں بینگ اے سٹیزن. تو یہ دوسروں کی ذمہ داری لگتی ہے ہماری طرف. ٹھیک ہے، یہ دو ڈفرینس ہے. اب راہبانہ زندگی کیا کہتی ہے کہ آپ نہ حقوق ادا کرو، نہ آپ فرائض ادا کرو، نہ آپ حقوق آپ سب کچھ تیاگ کر کے آپ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور اپنے من کی دنیا میں جو ہے وہ شانتی کرو، من کی دنیا پہ کانسنٹریٹ کرو. اس من کی دنیا میں کانسنٹریٹ کرنے کے لیے جو آپ کی جو جبلی ضروریات ہیں آپ اس کو بھی اگنور کر دو. آپ اس کو اگنور کر دو. آپ کی جو خواہشات ہیں، جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں انسان کی، شادی ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ آپ صحت مند رہو، تو یہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو تیاگ دو اور آپ کونے میں بالکل ان سب چیزوں کو اگنور کرتے جاؤ اور من کی دنیا کو شانت کرتے جاؤ. یہ ہے ہندوازم میں رہبانیت کا کانسیپٹ. اور کرسچینٹی جو ہے وہ، عیسائیت جو ہے وہ سیم اسی طرح ہے آلموسٹ. اب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے تصوف. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے تصوف کا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ تصوف یا اسلامی تصوف کیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہو تو آپ
اس دنیا میں آنے کے لیے پیدا ہوئے ہو نا، آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرو، آپ اپنے سے ریلیٹڈ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی ادا کرو، ان کی فرائض ادا کرو، آپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی لو، آپ سوسائٹی میں رہو، سوسائٹی کے بیچ میں رہو، سوسائٹی کے بیچ میں ہر ایک سے آپ کو یہ بیچ میں آپ ہو، اور ہر ایک سے جو آپ کے ریلیشن ہے آپ اس کو ادا کرتے رہو. یہی اسلام کا تصوف ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ ان سب کے بیچ میں رہتے ہوئے ہی آپ کو زندگی گزارنی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ مرتے دم تک سوشل رہنا ہے. سوشل ان اے سینس آپ کو پازیٹیو وے میں جو آپ کے حقوق و ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہے. اگر آپ بچے ہو تو والدین کی ذمہ داری ادا کرنی ہے آپ کو، اگر آپ شادی شدہ ہو تو بیوی بچے یا شوہر یا خاوند یا بچے اس طرح کی ذمہ داریاں، یا جو آپ کے بھائی بہن ہیں ان کی، آپ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، مطلب ہر ایک کی آپ کو ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور اس ذمہ داری میں رہتے ہوئے اسلام نے آپ کو کانسیپٹ دیا ہے کہ آپ کو کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس کا درجہ کس کے بعد آتا ہے، کس کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، کس کے حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں. یہ پورا کانسیپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے. کسی مذہب میں یہ کانسیپٹ ہمیں نہیں دیا کہ کس کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بیوی یا خاوند کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، اور مطلب آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ استاد کے کیا حقوق ہیں. تمام طرح کی جو کانسیپٹ ہے نا، یہ پوری دنیا کے کسی مذہب میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں ہے جتنی اسلام ہمیں دیتا ہے یہ کانسیپٹ. تو اس کویسچن میں آپ کو یہ تمام باتیں بتانی ہیں، کیونکہ جب آپ تیاگ کر دو گے، تیج کر دو گے، آپ تمام چیزوں ایک کونے میں بیٹھ جاؤ گے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو تیاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یا اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں آئے ہو، یہاں پہ کھاؤ پیو رہو، لوگوں سے معاملات کا اپنا جو معاملات ہیں ان سب میں آپ کو کسی کا حقوق نہیں مارنے، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، دل نہیں دکھانا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، اچھے برے حالات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ تمام کانسیپٹ کون دے رہا ہے؟ ہمیں اسلام دے رہا ہے. جبکہ ہندوازم میں کیا ہے، آپ سب کچھ تیاگ دو، نہ اچھا نہ برا، آپ سرے سے کسی سے ملو ہی نہیں. آپ تبھی بھگوان کو خوش کر سکتے ہو. آپ سرے سے کوئی کام ہی نہ کرو، آپ کے من کی دنیا شانت ہو جائے گی. اور ویسے بھی ہندوازم میں جو یہ جنم کا کانسیپٹ ہے، جنم 7 جنم، تو ان کا یہ کانسیپٹ ہے جب تک آپ اچھا یا برا کرتے رہو گے تو آپ بار بار اسی جنم، مطلب اگر آپ نے اس جنم میں اچھا کچھ کیا ہے نا تو آپ بہت اچھے ہو، آپ نیک ہو، پارسا ہو، آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ بہت اچھے رہے تو آپ کو اگلا جنم ملے گا. اور اگلا جنم ملنے کے بعد جو ہے وہ اس اگلا جنم کس پہ بیس کرتا ہے، اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو آپ اچھے روپ میں آئیں گے، اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہے تو آپ اگلے جنم میں خراب روپ میں آئیں گے، کوئی ذلیل روپ میں آئیں گے. ذلیل ان اے سینس جس کی کوئی عزت نہ ہو دنیا میں، مطلب آپ کوئی خراب سا کیڑا بنا دیے جائیں گے، آپ کوئی ایسی چیز بنا دیے جائیں گے کہ جو لوگ اگنور کر دیں، جس سے لوگ گھن کھائیں. کوئی کیڑا، کوئی مکھی، کوئی مچھر بنا دیے جائیں گے، یا آپ بہت ہی کوئی غریب خاندان میں پیدا کر دیے جائیں گے. مطلب یہ آپ کا خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسی جنم میں آپ کو واپس آنا ہے. اور اس کے بعد 7 جنم آپ کو ملیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے نہ اچھے میں نہ برے میں، نہ آپ کے معاملات بالکل کلیئر ہیں تو آپ کیا سروناش نہیں، وہ کوئی ہندوازم کا ورڈ ہے کہ آپ بالکل گیان پالیں گے، مکتی پالیں گے. آپ اگر آپ نہ اچھا کرو نہ برا کرو، آپ تیاگ دو پوری دنیا تو آپ مکتی پالیں گے. اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے ہندوازم میں. ٹھیک ہے، ہمارے مسلمس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمیں ایک ہی زندگی ملی ہے، اس کو طریقے سے جینا ہے. اپنے سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ زندگی کے معاملات وہ ادا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ اسلام کیا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال اور احکامات کو مفصل طور پہ بیان کیا گیا ہے. کہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی جو کانسیپٹس ہیں نا اس کو نوک پلک سنوارنے کی ضرورت ہے. اپنے دل کی صفائی کا خیال رکھیں. دل کی صفائی سے مراد ہے کہ آپ کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، برائی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں اپنے ہاتھوں سے. قتل کرنا اسلام میں جو ہے وہ بالکل منع ہے. آپ جتنا بھی آپ کا کوئی حقوق تلفی کرے آپ اس کو معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے، یا آپ کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو. یہ مستفید ہو، کسی کو فائدہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ. حصول دنیا تو کرو، شادی بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، سب کچھ کرو، بٹ آپ اس میں اتنے منہمک نہ ہو جائیں. منہمک کا مطلب ہے اتنے زیادہ انوالو نہ ہو جائیں کہ آپ کو اپنا روحانیت یا اسپرچولیزم کے اوپر جو ہے آپ کا کانسنٹریشن ہٹ جائے. آپ کو بار بار جو نماز یہ سکھاتی ہے نا، 5 وقت دن میں نماز فرض ہے مسلمس پر، تو یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے.
اللہ کی طرف واپس جانا ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت زندگی کے کام کریں, شادی کریں, بچے کریں, والدین کے حقوق ادا کریں, کاروبار کریں, سب کچھ کریں, آپ پڑھائی کریں, دنیاوی تعلیم حاصل کریں, ترقی کریں, سب کچھ کریں, لیکن آپ کو بار بار وہ 5 وقت کی نمازیں نا بار بار آپ کو بتاتی ہیں کہ اسٹاپ, اور اب آپ کو اللہ کی طرف جانا ہے, اسٹاپ, اب آپ کو اللہ کی طرف جانا ہے. تو ہر 5 وقتوں میں جو ہے نا آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے. نفس کے اوپر قابو پانا ہے آپ کو. آپ دنیا میں رہو لیکن نفس پہ قابو پاؤ, لیکن اس طرح کا قابو نہ ہو کہ آپ تیاگ دو سب کچھ. تو یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. تو یہ ہے تمام طرح کے, اس میں آپ کو ایکسپلینیشن کرنی ہے. ایک حدیث آپ کوٹ کر سکتے ہو کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. رہبانیت کیا ہے کہ آپ پوری دنیا کو چھوڑ دو اور پوری دنیا سے کٹ آف کر لو. تو یہ رہبانیت کی ناپسندیدہ ہونے پہ واضح دلیل ہے. یہ حدیث ہے, آپ اس کو بلیک سے یا ہائی لائٹر سے آپ لکھ سکتے ہو. اور اسلام سے پہلے کی امتوں میں بعض لوگ تمام لوگوں سے کٹ کر دور دراز علاقوں میں جہاں کوئی انسان نہ بستا ہو چلے جاتے تھے, یعنی کہ پہاڑ پہ یا جنگل بیابانوں میں چلے جاتے تھے, عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ لوگ راہب کہلاتے تھے. راہب بسا اوقات تو شہروں میں بھی ہوتے تو ایسے مکانات بنا دیے جاتے تھے جس میں راہب رہتے تھے, یعنی کہ وہ لوگوں سے نہ ملتے تھے, نہ بالکل قطع تعلق کر لیا کرتے تھے. یہ لوگ نہ شادی کرتے تھے نہ ہی دیگر جائز امور میں مشغول ہوتے تھے. جائز امور کیا ہے؟ جائز امور یہی ہے نا, آپ کاروبار بھی کریں, اپنے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں, آپ حلال روزی کمائیں, آپ بچے بھی کریں, بیوی بھی ہو آپ کے سوشل کانٹیکٹس بھی ہوں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اسلام میں ہیں. تو یہ لوگ ہر وقت مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے. اچھا, یہ تو ہو گیا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر کہ رہبانیت اور اسلام میں تصوف کیا ہے. اب اس میں نیگیٹیوٹی کیا ہے بھائی, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو آپ اس میں ہیڈنگ, جس طرح کا کوشچن ہو اس کے اکارڈنگ آپ ہیڈنگ ڈالو. اگر آپ کا یہ ہے کہ اس کے منفی اور مثبت پہلو تو آپ لکھ دو رہبانیت کیا ہے, ہیڈنگ لکھو. پھر مثبت پہلو, منفی پہلو. تو مثبت پہلو تو نہیں ہے میں رہبانیت میں. مثبت پہلو ہاں یہ ہے کہ جو راہب ہوتے ہیں نا وہ اپنے نفس کے مجاہدے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ بالکل باہر کی دنیا سے تو لا تعلق ہوتے ہیں, لیکن وہ انٹرنلی اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ, کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے اندر لوگوں سے ایکسٹرا ہٹ کے آ جاتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں واؤ یہ کیا ہو گیا, مطلب وہ ہوا میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ تو کسی ایک چیز پر اپنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم انسان ہیں اور ہمیں مین از اے سوشل اینیمل. آپ یہ بھی کوٹ کر سکتے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے. معاشرتی مطلب انسان کو ضرورت پڑتی ہے اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی, اور اس انسان کی ذہنی صحت جو ہوتی ہے وہ تعلقات بنانے سے ہی بیسٹ جو ہے وہ گرو کرتی ہے. وہ لوگ راہب جو ہوتے ہیں نا کہ ریاضت و مجاہدے میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ اپنی جسمانی صفائی سے بھی تعلق ہو جاتے ہیں. اہل کتاب میں عیسائیوں نے اس طرح بہت زیادہ زور دیا ہے. دوسری طرف ہندوستان میں سنیاسی ہیں یا جوگی ہیں, ان کا بھی وتیرہ اس سے الگ نہیں ہے. طرح طرح کی ریاضتیں پہنچاتے ہیں, اپنے نفس کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کو ایسے کاموں پہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا. رہبانیت کا لفظ اصل میں عیسائیوں کی اصطلاح ہے. تو آپ یہ جو ورڈ ہے نا رہبانیت کا جو لفظ ہے وہ آپ شروع میں لکھ سکتے ہو. جب آپ رہبانیت کی ہیڈنگ ڈالو گے نا تو آپ شروع میں لکھ سکتے ہو اس چیز کو. تو یہ اصطلاح ہے. تو تصوف و رہبانیت تقریباً ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ان دونوں کا تصوف بھی اور رہبانیت بھی سیم, ان کا جو ہے نا ترک لفظات نفسانی, یعنی کہ ترک کرنا, اس کو چھوڑ دینا, ترک دنیا کو تیاگ دینا, ترک لذت نفسانیہ یعنی کہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے اس کی تمام لذت کو ترک کر دینا. اسلامی تصوف رہبانیت کے بالکل برعکس ہے. چنانچہ رہبانیت میں دونوں اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے. ہر طرح کی نفس کو تکلیف کا عادی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ آپ معاشرے کے لیے نا بالکل ایک ناکارہ سی چیز بن جاتے ہیں. آپ ایگزسٹ تو کرتے ہیں لیکن آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ زندہ تو ہیں لیکن آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نہ آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, نہ سوشل اپنے کانٹیکٹس بنا رہے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو ہے نا وہ زندگی کو پسند نہیں کیا, رہبانیت کو پسند نہیں کیا. اور اللہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے اس چیز کو درست قرار نہیں دیا, اعتراض کیا ہے کہ مومن کا ہر فعل عبادت میں شمار ہوتا ہے. مومن ہر فعل کا مطلب اگر وہ والدین کے ساتھ ہے, حقوق ان کے ادا کر رہا ہے, ان کی خدمت کر رہا ہے, تو یہ بھی تو عبادت ہے نا. اگر وہ
بہن بھائی ہیں اس کے، تو ان کے حقوق میں کوتاہی نہیں کر رہا، ان کے لیے آسانیاں مہیا کر رہا ہے. اگر وہ لڑکا ہے تو کما رہا ہے، لڑکی ہے تو گھر کے کام کر رہی ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. اسلام میں ہر قسم کا جو عمل ہے نا اس کو عبادت سے تعمیر کیا. اگر وہ آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے ہیں، ان کو فائدہ دے رہا ہے تو وہ عبادت ہی تو ہے نا. اگر آپ انسان ہیں، شوہر ہے یا بیوی ہے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، باہر کما رہا ہے، حق حلال کی روزی کما رہا ہے، بیوی گھر میں کھانا پکا رہی ہے، یہ تمام چیزیں اسلام میں کیا ہیں؟ عبادت کا درجہ جو دی گئی ہیں. تو اس سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ رہبانیت اختیار کرے، نہ کسی سے کانٹیکٹ رکھے، نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے، نہ نقصان پہنچائے. تو نہ کوئی ان سے نقصان لے، نہ کوئی ان سے فائدہ حاصل کرے، تو وہ راہب ہیں. تو راہبوں کا کیا ہے؟ یہ تو بالکل فطرت کے بالکل مخالف ہے نا، یہ فطرت کے بالکل اپوزٹ ہے. انسان کی فطرت جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے. سوشلزم کی ہے انسان کی جو فطرت ہے. جتنا آپ سوشلزم کریں گے اتنا زیادہ آپ ہیلدی ہوں گے ذہنی طور پہ. ایک نارمل زندگی جو ہوتی ہے وہ گزارنا اسلام میں ان چیزوں کا ہے. تو یہ تمام ہیں اور یہ امپیکٹس ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ پوائنٹس سیکھنے کو ملے ہوں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے.